अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला उन ज़िम्मेदारियों और उस मसूलियत के उन्वान से था कि जो ग़ैबत हज़रत साहिब ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हमारे ऊपर लाज़िम है, ज़रूरी है कि उन ज़िम्मेदारियों को बेहतर तरीक़े से निभा सके। चूँकि आयाम फ़ातिमिया है, शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो इस उन्वान से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि उन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को बुलंदी तक पहुँचाएँ। और ये मैंने अर्ज़ कर दिया था कि ये असल खुदा के काम है, वो इस ज़िक्र को ऊपर उठा रहा है। लेकिन यह है कि जहाँ तक बशरियत की ज़िम्मेदारी है, मोमिनीन की ज़िम्मेदारी है, तो इस मसूलियत को, इस ज़िम्मेदारी को इसमें बेहतर से और दिलचस्पी के साथ, संजीदगी के साथ हिस्सा लें। ये और फिर इन नामों में से और इन ज़िक्रों में से एक ज़िक्र हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आयाम फ़ातिमिया, इसकी अहमियत के उन्वान से मैं ये अर्ज़ करूँ कि जब हम अहले बैत का गम मनाते हैं तो आपने देखा होगा कि तमाम मोमिनीन तो शिरकत करती हैं, लेकिन उसमें से दूसरे लोग भी इन सफ़ों में शामिल हो जाते हैं। यानी इन सफ़ों में शामिल होना और वहाँ पर सीना ज़नी में शिरकत करना या ख़ुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के मजालिस में शिरकत करना, ये बहुत सारे दूसरे लोग भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जहाँ आयाम फ़ातिमिया के आज़ा की बारी आती है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ये लोग जो आज़ाए सैयद शुहदा में शामिल होते थे, लेकिन अब इस आज़ा में वो शामिल नहीं हो सकते। क्यों? सवाल कि क्यों ऐसा है कि अगर ये लोग अहले बैत के मुखलिस है तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इकलौती बेटी है रसूलुल्लाह की, अपने नबी के बेटी के इस गम में क्यों शिरकत नहीं कर रहे? दरहाल के सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के गम में बस औकात ये लोग शिरकत कर भी देते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत की, तो यहाँ सफ़े जुदा हो जाती है। मैंने कल अर्ज़ कर दिया था कि हक़ और बातिल के दरमियान जो हद है वो आयाम फ़ातिमिया है। यानी आयाम फ़ातिमिया के बरकत से वो सफ़े जुदा हो जाती है। हत्ता वो लोग जो कहते हैं हम अहले बैत को भी मानते हैं और दूसरों को भी मानते हैं, वो भी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की उस गम में, आयाम आशूरा में, अरबईन में शामिल हो जाते हैं। हत्ता ज़ियारत सैयद शुहदा के लिए भी चले जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जहाँ ये आयाम फ़ातिमिया का सिलसिला शुरू हो जाए, सफ़े जुदा हो जाती है। ये सफ़ों का जुदा होना क्या मतलब है इसका? यानी यहाँ पर मुखलिसीन और गैर मुखलिसीन के दरमियान एक लाइन है, ये एक हद है। जो गैर मुखलिसीन है, जो कहते हैं कि हम सब के लिए कायल है, सब का एहतराम करते हैं, यहाँ पर वो ये लोग जुदा हो जाते हैं। अहमियत अय्याम फ़ातिमिया ये है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे मौलवी हज़ारात अहले तसन्नुन जब आयाम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम होते हैं, आयाम शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम होते हैं, दूसरे जो आइमा की शहादत होती हैं, वहाँ पर ये लोग मुस्बत गुफ्तगू करते हैं, मुस्बत गुफ्तगू करते हैं। हम अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है, इस किस्म के अल्फाज बोलते रहते हैं। और हमारे कुछ नादान शिया भी
ان کی حمایت شروع کر دیتے ہیں. بہت اچھا آدمی ہے، اہل بیت کی دفاع کر رہا ہے. اہل بیت کی دفاع وہی شخص کر رہا ہے جو ایام فاطمیہ کر رہا ہے. جہاں پر شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی باری آتی ہے، یہی لوگ جو دوسرے ائمہ اور اہل بیت کے دنوں میں مخلص نظر آتے ہیں، یہی لوگ ان کے منہ جو ہے ان کے رنگ بدل جاتے ہیں. بس پتہ چل جاتا ہے مخلص نہیں ہے. مخلص ہوتا تو یہاں پر بھی مخلص ہوتا. ایام فاطمیہ کی یہ اہمیت آپ غور فرمائیں کہ کس قدر یعنی اس کی اہمیت ہے کہ جہاں پر صفیں جدا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ، جیسے میں نے مثال دی کہ بہت سارے ہمارے مومنین شیعہ مومنین ان لوگوں کی حمایت شروع کر دیتے ہیں. کیا بہت اچھا آدمی ہے، اہل بیت کی دفاع کر رہا ہے، خدا ان کو اجر دے، فلاں کرے اور یہ کرے. لیکن جب ایام فاطمیہ کی باری آتی ہے، وہاں پر پتہ چل جاتا ہے یہ بھی اسی ہی گروہ میں سے ہے. اگر نہ ہوتا تو آج بھی بول دیتا. لیکن مخلص تو مخلص ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مخلص اگر ہوگا تو وہ ہمیشہ مخلص ہوگا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بعض موقعوں پر مخلص ہوگا اور بعض موقعوں پر مخلص نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اخلاص ہے، اگر اپنے آقا کے ساتھ اخلاص ہے تو ہر امر میں مخلص رہے گا. اور اگر سچا ہے تو وہ حتی اپنے باپ کو بھی چھوڑ دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہ ہمارے آقا اور پیشوا ہے، ان کے آل کو اپنے بچوں سے، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اہمیت دینے والا ہوگا. اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ عقل کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا ہے. اہل بیت کے ہر امر پہ جو شخص اس کا فرمان بردار رہے گا وہی تو حقیقی فرمان بردار سمجھا، اسی کو تو کہیں گے. اگر ایسے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بعض جگہوں پہ اچھا ہے، بعض جگہوں پر برا ہے، اس کو کیا کہو گے آپ؟ اس کو کیا، ایک باپ ہے، اس کے بچے ہیں، وہ ایک بچہ جو ہے وہ بعض جگہوں پر فرمان بردار ہے، بعض جگہوں پہ نافرمانی کر رہا ہے. تو جو نافرمانی کر رہا ہے، پھر کیا یہ بچہ اس والد کا فرمان بردار بچہ اس کو کہیں گے؟ پتہ چلے گا نہیں کہیں گے. بھائی شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جہاں میں نے عرض کر دیا کہ یہی تو فرمان برداری اور غیر فرمان بردار کے درمیان، نفاق اور ایمان کے درمیان فرق ہے. یہی سے تو حق اور باطل کو جدا ہونا ہے. یہیں سے تو حق اور باطل کی جدائی ہوگی. ہمارے پاس معیار ایام فاطمیہ ہے. ہم ایام حضرت سید شہداء علیہ السلام کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایام حضرت سید شہداء علیہ السلام اور سید شہداء علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے. لیکن ہو سکتا ہے جیسے وہی دقیقاً وہی حدیث جو حضرت امام جواد علیہ السلام سے فرمایا کہ کسی ایک راوی نے سوال کر دیا، کہا کہ آپ کے والد حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے یا آپ کے جد مظلوم حضرت سید شہداء علیہ السلام؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ میرے والد حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے. تو اس نے وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو ہر خاص اور عام جاتا ہے. وہاں پر تو ایمان اور نفاق کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. سب جاتے ہیں، عام بھی جاتے ہیں، خاص بھی جاتے ہیں. لیکن میرے والد بزرگوار حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے صرف ہمارے مخلصین شیعہ جاتے ہیں. جو مخلص ہے یعنی وہی لوگ جاتے ہیں جو ہمارے مخلص شیعہ ہے. یعنی گویا یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں ایسے ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر خاص اور عام کے بس اوقات مجمع ہوتے ہیں. بعض ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر صرف اور صرف مخلصین ہوتے ہیں. میں یہیں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہ دقیقاً یہ حدیث اسی طریقے سے ہے کہ سید شہداء علیہ السلام کے غم میں تو ہر عام اور خاص شامل ہو جاتا ہے، بلکہ عام اور خاص کیا
میں تو یہ کہتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ بھی حضرت سید شہداء علیہ السلام کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور ان کے شہادت کے روز کو عظیم روز سمجھتے ہیں، آزادی کا روز سمجھتے ہیں۔ لیکن ایام فاطمیہ یہ جو عزا ہے، یہ جو عزا ہے اور یہ جو غم ہے، اس غم میں صرف مخلصین ہی شرکت کر سکتے ہیں، غیر مخلص کی جگہ یہ نہیں ہے۔ بس ہمارے پاس جو معیار ہے کہ ہم کس طریقے سے سمجھ جائے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، ایام فاطمیہ سے اندازہ لگا لو، مجلس کا انعقاد کر لو، وہاں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا سلسلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کم اطلاع آدمی ہو، اس کی زیادہ معلومات نہ ہو، شاید ہو سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ بھی جائے، نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو سادہ آدمی ہے۔ لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ان کا پڑھا لکھا آدمی ہوگا، جس کو تو تھوڑی بہت اس نے کتابیں پڑھی ہوگی، کوئی مدرسے وغیرہ بھی گیا ہوگا، وہ اس مجلس میں شرکت نہیں کرے گا، اس کی جرت نہیں ہے۔ کیوں جرت نہیں ہے؟ چونکہ اس میں بات آ جائے گی آل رسول اور غیر آل رسول کی محبت کی۔ غیر آل رسول کی محبت کو واجب نہیں کیا گیا، آل رسول کی مودت کو واجب کیا گیا ہے فی نص قرآن۔ قرآن کے نص کے مطابق اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے، مودت کو واجب قرار دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہاں پر یہ ایام فاطمیہ کی اگر ہم صرف غور کریں، ہم بعض اوقات ایسے ہیں کہ بعض چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے، صرف اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کے لیے دنوں کو مناتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کے تہ میں چلے جائیں، ان کے عمق میں چلے جائیں اور غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، تو وہاں پہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ دن فقط اس حد تک نہیں ہے کہ جو ہم نے سوچا تھا، یہ دن اس سے بالاتر ہے ان کے مقاصد۔ تو میں ان ایام فاطمیہ کو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا معجزہ سمجھتا ہوں۔ آپ نے غور کیا ہوگا آج کل کے اس دور میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ اب زیادہ ہونے لگ گئے، اب ان کی مناسبتیں مزید زیادہ ہونے لگ گئی، یہ پہلے نہیں تھے، یہ بہت زیادہ کہتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھے، آج شروع ہو گئے، یا آج سے اس کی انہوں نے شروعات کر دی، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے اور یہ نہیں تھے اور وہ نہیں تھے۔ یہ ان کی گفتگو ہوتی ہے عمومی طور پہ، لیکن اگر غور کرے تو میں ایام فاطمیہ کو یعنی یہ عرض کروں کہ یہ ان 10 سالوں میں یہ سوچتا ہوں، یا آخری جو 10 سال ہے، جو بڑے پرآشوب 10 سال بھی تھے، اس میں بڑی قتل و غارتیں ہوئی ہے، بڑے شیعہ نسل کشی کی گئی ہے، بہت ظلم کیے گئے ہیں۔ یعنی ظالم ان 10 سالوں میں واقعاً انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، بلکہ میں 20 سال آپ رکھ لیں کہ یہ 10 سال سے آگے جو 20 سال ہے، یعنی 20 سال کے عرصے میں، یعنی 2000 کے شروعات میں آپ اندازہ لگا دیں، غور کریں، وہ لوگ جو ہماری طرح کچھ اس دور میں کچھ بڑے تھے، انہوں نے وہ دور دیکھے ہیں۔ بعض یہ کہ نوجوان طبقہ ہے، وہی 2000 کے بعد ان کی پیدائشی ہوئی ہے یا 2000 سے تھوڑا پہلے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ہم لوگ جیسے ہماری جو تقریباً یعنی 2000 میں ہماری ایج، ہم جیسے لوگوں کی 20 سال یا 15 سال اس پوزیشن میں ہم تھے، تو ان لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ ان 20 سالوں میں کیا گزرا۔ یعنی واقعاً جو شیعہ ہو اس کو اندازہ ہے کہ اس میں کتنے ہزار لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شیعہ کے بیس پہ، افغانستان میں، پاکستان میں، دوسرے ممالک میں، عراق میں، سیریا میں، جہاں پوری دنیا کو اگر آپ غور کریں تو اس میں ان کو قتل و غارت بھی زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن ان 20 سالوں میں، یعنی یہ 15 سے 10 سال جو آخری ہے، اس میں بڑا فروغ ملا ہے ایام فاطمیہ کو، ایام فاطمیہ کو فروغ ملا۔ اور چونکہ یہ بڑا خوب کہا تھا، کسی عالم دین نے فرمایا کہ سب سے پہلا دہشت گرد وہی تھا کہ جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کر دیا تھا۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 20 سال جو 2000 کے بعد ہے، 20 21 سال 22 سال، یہ دہشت گردی کی اس میں انتہا رہی۔ لیکن لوگ اس یاد میں پڑ جاتے تھے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد کس دین سے ہے اور ان کا مسلک کیا ہے۔
اندازہ ہوا کہ ان کا مسلک بھی وہی مسلک ہے کہ جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کیا تھا، اور یہ کلمات انہوں نے کہے تھے، رسول کی بیٹی سے کہے تھے کہ اگر حضرت امیر کو آپ بیعت کے لیے پیش نہیں کرتے تو ہم تیرے گھر پہ آگ لگا دیں گے۔ یہ وہ دہشت گرد تھا کہ جو ان دہشت گردوں کا پیشوا ہے۔ بعض چیزوں کو ہم لاکھ درجے بھی کوشش کریں، اس کو ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد جو آج کا دہشت گرد ہے، یہ اس دہشت گرد کے ہی رستے پر گئے ہیں، اور یہ روایات جو ہے یہ موجود ہے، حتیٰ ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جب ان کے سامنے ان روایات کو پیش کیا جاتا ہے تو آخر میں ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ روایت ہے، جھوٹ بولنے پر اپنے دل کو بغض اہل بیت علیہ السلام میں تسلی دے دیتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو یہ دعوت کرے کہ آ جائیں، شیعہ ہو جائیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کیا کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جا کے ان لوگوں کو اپنے دین کی طرف ہم بلائیں۔ وہ اور چیز ہے، اگر خدا کسی کو ہدایت کرے تو وہ تو ہم تو خدا جس کو ہدایت کرے تو پھر ہماری کیا ضرورت، آ جائیں، ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود مذہب شیعہ جو کہ طول تاریخ میں مظلومیت کی شکار ہوئی، یعنی ہر دور میں مظلومیت مذہب شیعہ کے لیے تھی، اور مذہب شیعہ میں جو سب سے زیادہ مظلوم واقعہ ہوئے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر، بلکہ سب سے مظلوم ترین شخصیت ہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام اس کے بعد۔ میرے مولا حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کے لیے سب سے زیادہ غم کا دن عاشورے کا دن ہے، کہ جس دن ہمارے جد مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ لیکن اس سے بھی ایک غم کا دن ہے، جو اس سے بھی بڑھ کے غم کا دن ہے، اور وہ ہے شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اس سے عاشورے سے بھی بڑھ کر یہ عاشورہ ہے کہ جس دن یہ شہادت واقعہ ہوئی تھی، اور آج الحمدللہ اس آواز کو اٹھا دیا گیا ہے، پوری دنیا میں اٹھا دیا گیا ہے، حتیٰ ان ممالک تک بھی اس کو پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں پر اسلام کم تعداد میں ہے، وہاں تک یہ آواز پہنچ گئی۔ اب دعوت فکر ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، آل رسول کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا بے انصافی کرتے ہیں۔ اگر اس آواز کو کوئی نہیں سن رہا، جو کہ دلیل کے ساتھ ہے، جو کہ برہان کے ساتھ ہے، جو کہ عقل کے مطابق ہے، نص بھی موجود ہے، کوئی اگر اس آواز پر لبیک نہیں کہتا تو آپ غور فرمائے کہ اس دور میں، قسم خدا کی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سید شہداء پر بھی رحم نہیں کرتے اگر یہ لوگ اس دور میں ہوتے۔ یہ ہم سب کے ساتھ امتحانات ہے کہ کیا اس دور میں جو یہ واقعات ہے جو کہ کتب میں موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، آج کا یہ مسلمان اگر اس سے روگردانی کر رہا ہے تو کیا یہ شخص اس دور میں بھی گستاخ اہل بیت نہ ہوتا کہ جس دور یزید نے مفتیان سے فتویٰ لے لیا، اس دور کے مفتی تھے، انہوں نے فتویٰ دے دیا اور سید شہداء علیہ السلام کو واجب القتل قرار دیا۔ اللہ اکبر، سبط رسول اللہ کو واجب القتل قرار دیا، اور جو اسلام میں معاویہ تھا، جس کو معاویہ کا اسلام کہا جا سکتا ہے، اس معاویہ کے اسلام میں اس شخصیت کو واجب القتل قرار دیا گیا، اس شخصیت کو کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے
یہ فرمایا تھا کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ اس دور میں قتل کا فتویٰ لگایا گیا۔ آج کے اس دور میں تعجب کی بات نہیں ہے، انہی کی تو نسل ہے یہ۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو اس دور کا جو ظالم ہے اس کو تو قتل کریں گے، لیکن اس دور کے شخص کو کیوں قتل کریں گے؟ تو بڑا خوب جواب دیا، فرمایا کہ یہ نسلیں جو ہے اپنے والدین کے کرتوتوں کے اوپر راضی ہوں گے، یعنی یہ لوگ رضایت کا اظہار کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو اہل بیت کے ساتھ کیا تھا وہ اچھا کیا تھا، بہت اچھا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو آج کے اس دور میں اگر خود ایام فاطمیہ میں اس دہشت گرد کے ظلم پہ کوئی راضی ہے، یا فدق کا مسئلہ ہے، مثلا اس کے ساتھ فدق کا مسئلہ ہے، فدق کے مسئلے میں جو شخص ہے اگر اس کے ظلم کے اوپر راضی ہے کوئی شخص، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ شخص ان کے نسلوں میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے ظلم کے اوپر راضی نہیں ہے؟ جو ظلم کے اوپر راضی ہے تو کیا مستحق نہیں ہے؟ آج کے اس دور میں اگر کوئی جگہ پر کوئی قتل کر دیتا ہے اور ہم اس کے قتل پہ راضی ہو جائے تو حدیث کے مطابق ہم بھی ان کے ظلم میں شامل ہیں۔ ہم نے قتل تو نہیں کیا لیکن ہم نے کہا بہت اچھا ہوا۔ جب بہت اچھا ہوا، یہ ہمارے دل جو ہے وہ راضی ہے، تو زیارت عاشورہ میں جو لعنت ہوتی ہے کہ خدا کی لعنت ہو لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے حضرت کو قتل کر دیا، یا ان قاتلین کے ساتھ یاری کی، دوستی کی، مدد کی ان کے ساتھ، یا وہ لوگ جو اس ظلم کے اوپر راضی تھے کہ اچھا ہوا، شرکت تو نہیں کی لیکن انہوں نے کہہ دیا اچھا ہوا، ان سب کے اوپر ہم لعن کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، بعض لوگوں نے ظلم کر دیے، بعض لوگوں نے ان کے ساتھ یاری کر دی، اس شخص کی بیعت کر دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی بعض یہ ظالم جو کہ 7-8 بندے تھے، انہوں نے جا کے سیدہ کی شہادت میں حصہ لیا۔ بعض لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے بظاہر، لیکن ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اس ملعون کی بیعت کر دی، اس کی بیعت کر دی، ظلم میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ اور یہ جو رضایت والی بات ہے، یہ آج کے اس دور کی بات ہے کہ یہ لوگ اس دور میں تو نہیں تھے، اس دور میں یہ نہیں تھے، لیکن یہ ان کے ظلم کے اوپر راضی ہے۔ اور جو راضی ہو گیا، اہل بیت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ ہمارے لیے بھی انجانے ہیں۔ تو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کو صرف محض اس نیت سے نہیں منانی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غم میں شریک ہے، نہیں، یہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس کی یہیں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔